Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your Pakistan study teacher Rukhsana Munir. I hope inshallah आप सब खैरियत से होंगे. आप सब ने अपना काम भिजवाया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा अपना काम नहीं भिजवाया. तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना काम पूरा करें, ताकि आपकी बोर्ड की क्लास है और उसके इम्तिहान की तैयारी के लिए तमाम टीचर्स बड़ी मेहनत और लगन से आपके साथ इस काम में मसरूफ़ हैं. तो प्लीज़ हमारा साथ दें और अपना काम इन टाइम पूरा करके भिजवाएं. जब आप काम लेट भिजवाते हैं तो फिर आपकी एब्सेंट मार्क हो जाती है, तो इसलिए प्लीज़ अपने काम को इन टाइम बताएं. तो डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं आज के अपने रिव्यू की तरफ कि हमने पिछले वीक में क्या पढ़ा था. डियर स्टूडेंट्स, हमने 1956 का आइन पढ़ा था और उसका पस मंज़र मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जोग्राफियाई अवामिल आइन साजी में ताख़ीर का सबब बने, क्योंकि मुल्क दो गैर मुसावी हिस्सों में मुनक़सिम था. मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा और एक वहदत पर मबनी थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों और 12 रियासतों पर मुहित था. 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान का नया सूबा वजूद में आया, जो 12 डिवीजनों पर मुश्तमिल था. उसके बाद मैंने आपको बताया कि नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर और डॉक्टर खान साहब पहले वज़ीर आला बने और ये वहदत 1970 तक कायम रही. इसके बाद हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि नए आइन का मुसवदा 9 जनवरी 1956 को असम्बली में पेश किया गया, जिसे गवर्नर जनरल की हतमी मंजूरी के बाद पाकिस्तान के पहले आइन के तौर पर 23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया. इसके अलावा मैंने आपको आइनी इर्तिका भी बताया था कि किसी मुल्क के लिए आइन की क्या अहमियत है और आइन क्यों बनाए जाते हैं और हुकूमती अदारे आइन के साथ किस तरह मुस्तहकम होते हैं. उसके बाद हमने आइन के नुमायां खदोखाल भी पढ़े थे और उसकी इस्लामी दफात को भी डिस्कस किया था कि ये तहरीरी आइन था, लचकदार था, वफाकी था, पार्लिमानी निज़ाम था, यक अवानी मुकन्नना था, अदलिया की आज़ादी थी, वाहिद शहरियत का टॉपिक भी हमने डिस्कस किया, बुनियादी हकूक़, सरकारी ज़ुबानें, और उसके बाद हमने इस्लामी दफात भी देखी थी कि उसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हमने देखे और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो था आइन की मनसूखी. और उसी से आज का आपका नया टॉपिक भी रिलेट करता है कि 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ, मगर पाकिस्तान के मखसूस हालात और सियासतदानों की वहाँ भी चपकलश और जमहूरी इदारों में फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी की बेजा मुदाखलत, आला क़यादत के फुकदान और गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात में बेजा मनमानी ने आइन को ज़्यादा देर ना चलने दिया और 1956 का ये आइन 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए. जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया और तमाम वफाकी और सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दी और ख़ुद सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया. तो यहीं से डियर स्टूडेंट्स हम अपने नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं जो आपके आइन की मनसूखी से रिलेट करता है. नाउ प्लीज़ ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 106. आपका टॉपिक है अयूब खान का दौर 1958 से 1969 तक और फिर मार्शल लॉ 1958 में क्यों लगाया गया. इस चीज़ को देखने से पहले देखते हैं कि अयूब खान कौन थे और कब पैदा हुए. 14 मई 1907 को पैदा हुए और हुकूमत पाकिस्तान के दूसरे सदर थे, यानी पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा के बाद दूसरे सदर बने थे. रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ट्रेनिंग हासिल की, दूसरी जंग अजीम में भी शामिल थे.
اور 1951 میں پاکستان آرمی میں کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز ہوئے اور 53 سے 58 تک سویلین گورنمنٹ میں ڈیفینس اور ہوم منسٹر رہے. تو یہ تھا تھوڑا ہلکا سا ان کا ایک چھوٹا سا تعارف ایوب خان کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لا کیا ہوتا ہے. یعنی مارشل لا کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لا کا ورڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مارشل لا کیا ہوتا ہے. اصل میں مارشل لا ہوتا ہے کہ جمہوریت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. یعنی ڈیموکریسی نہیں رہتی. جمہوریت میں عوام اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کے سیاسی جو ممبران جو آپ الیکٹ کرتے ہیں الیکشن میں وہ آپ کے منسٹرز بنائے جاتے ہیں. لیکن جب مارشل لا لگتا ہے تو جمہوریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تمام حکومتی اداروں پر فوج کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے. یعنی فوجی حکومت ہوتی ہے اور فوج کا جو چیف ہوتا ہے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے بنا دیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی تھی. جیسے کہ ڈان اخبار کا پیج میں نے لگایا تھا اور یہیں پر ہم نے اپنا پچھلا جو لیکچر تھا وہ سٹاپ کیا تھا. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارشل لا آل اوور دا کنٹری اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ابالشڈ. یہ آپ اپنے ڈان اخبار کا جو پیج ہے وہ میں نے لگایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جو ہمارے ٹاپک میں چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے کازز. یعنی مارشل لا کی کیا اسباب تھے, کیا وجوہات تھیں جو ہمیں بتائی جاتی ہے ہسٹری میں کہ جس کی وجہ سے ایوب خان نے مارشل لا لگایا. جنرل محمد ایوب خان نے اکتوبر 1958 میں سکندر مرزا کو ہٹا کر درج ذیل وجوہات کو جواز بنا کر مارشل لا لگا دیا. یعنی کچھ وجوہات انہوں نے بتائی کہ یہ معاشرے کی اس وقت یہ کنڈیشن ہے, یہ حالات ہیں, جمہوری ادارے جو ہیں وہ معاشرے کو حکومت کو صحیح طور پر لے کر نہیں چل رہے, جس کی وجہ سے ہمیں مارشل لا لگانا پڑ رہا ہے. اگر جمہوریت اپنا کام صحیح کر رہی ہوتی, ادارے صحیح کام کر رہے ہوتے تو مارشل لا نہ لگایا جاتا. تو وہ کچھ وجوہات بتائی گئی کہ اس وجہ سے مارشل لا لگا رہے ہیں کیونکہ معاشرہ اس کنڈیشن میں چل رہا ہے. سب سے پہلی بات جو بتائی گئی وہ تھا اقتدار کی کشمکش, یعنی پولیٹیکل کانفلکٹ تھا. آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلی سپیچ انہوں نے کی, پہلی تقریر ہے ان کی اقتدار سنبھالنے کے بعد. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایوب خان کی فرسٹ سپیچ ہے جو انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کی. اور پہلا پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ تھا اقتدار کی کشمکش. یعنی قیام پاکستان کے بعد اقتدار کی کشمکش سے مسلم لیگ میں دھڑے بندیاں پیدا ہو گئیں. اسی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد نے دوبارہ اسمبلی توڑی. چنانچہ سیاسی کشمکش نے ملک میں پہلے مارشل لا کی راہ ہموار کر دی. اور اس میں پاکستان ٹائم کا بھی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ جنرل ایوب خان نے اپنا انفلوئنس جو ہے وہ اخبار پر بھی بہت زیادہ کر دیا ہے, ان کی بہت انٹرفیئرنس ہے ہر چیز میں. تو اس پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا تھا اسی سلسلے میں بھی. پھر تھا معاشی بدحالی. یہ پور اکنامک کنڈیشن تھی سوسائٹی کی. یعنی سیاسی میں استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں معاشی بدحالی کا دورہ بھی شروع ہو گیا تھا, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, زرعی ملک ہے, لیکن اس کے باوجود خوراک کی قلت تھی. لوگ معاشی بدحالی کی انتہا تک پہنچ چکے تھے اور کچھ ملک کے ایسے علاقے تھے جہاں پر قحط ہو گیا تھا, یعنی لوگوں کو خوراک بھی میسر نہیں تھی. سیاسی قیادت کا فقدان تھا, یعنی لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر جو میں نے آپ کو لگائی ہے یہ جو پیک کیا گیا تھا سنتاس کا, اس میں نہرو جو ہے انڈیا کے لیڈر کو ریسیو کیا جا رہا ہے. سیاسی قیادت کا فقدان کچھ اس طرح سے تھا کہ قائد اعظم لیاقت علی خان اور حسین شہید سہروردی کے بعد پاکستان ایک اچھی قیادت سے محروم ہو گیا تھا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم بہت جلدی اس دنیا سے پردہ کر گئے, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کو ایک بہت بڑا
جھٹکا لگا اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہم نے لیاقت علی خان کا کیریکٹر ایز اے وزیر اعظم بھی پڑھا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر گورنمنٹ کو سنبھالنا یا حکومتی کاموں کو کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. اب کیا چیز آ گئی تھی کہ ملک کی باغ دوڑ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی, ایسے سیاسی قائدین کے ہاتھ میں آ گئی تھی جن کو عوام سے کوئی غرض نہیں تھی, صرف اپنے عہدوں سے غرض تھی. اور اس طرح عوامی مسائل تو حل ہو نہیں رہے تھے, لیکن لوگ جو ہیں وہ اقتدار کی حوث میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ وہ صرف پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگ گئے تھے. اس کے بعد تھا سمگلنگ اور اقبا پروری. بہت بڑی بیماریاں ہیں جو کسی قوم میں آ جائیں تو اس میں ترقی کا نظام تو بالکل ہی خراب ہو کر رہ جاتا ہے. تو مارشل لا لگانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جمہوری ادارے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے, تو فوج کا آنا بہت ضروری ہو گیا تھا. سمگلنگ, چور بازاری, اقرا پروری اور ناجائز مراد کا اصول بھی تھا. عوام کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا, یعنی عام پبلک کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا, اور مڈل کلاس کے لوگ یعنی متوسط طبقہ جو تھا وہ بہت ہی غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. پھر تھا رول آف بیوروکریسی, یعنی بیوروکریسی کا بھی ایک کردار ہے. آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان ایک میٹنگ میں مصروف ہیں اور کچھ ان کی مسائل کے بارے میں ڈسکشنز جاری ہیں. بیوروکریسی کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بیوروکریسی کا کردار, یعنی بیوروکریسی کیا ہوتی ہے. The system of government in which decision is taken by state officials rather than elected representatives. Now I can repeat. System of government in which decision is taken by state officials rather than elected representatives. جو آپ کے elected representatives ہوتے ہیں, آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں, وہ ڈیسیژنس نہیں لیتے, بلکہ آپ کے جو اسٹیٹ آفیشلز ہوتے ہیں, ان کے سیکٹریز ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے بتاتے ہیں اور پھر وہ آگے سوسائٹی میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اب یہ جو لوگ تھے یہ اپنا کردار صحیح طور پر نہیں نبھا رہے تھے, یعنی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا ان کا, جس کی وجہ سے ڈیموکریسی یا جمہوریت جو ہے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بعض لوگ جو تھے, جو بڑے عہدوں پر تھے, ان کے دلوں میں اقتدار کی حوث پیدا ہونے لگی, جس کے لیے بہت ضروری تھا کہ مارشل لا لگایا جائے. اب ایوب خان کی سیاست, ایوب خان کی سیاست کیا تھی؟ سیاستدانوں کی باہمی رسہ کشی اور سیاست میں استحکام کے نتیجے میں گورنر جنرل غلام محمد نے جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع کی حیثیت سے کابینہ میں شامل کیا, جس کی وجہ سے مزید حالات غیر یقینی کی طرف چلے گئے. پھر تھا صوبائی تعصبات, یعنی پروویژنل پریجوڈس کیا تھا؟ مارشل لا کی آمد کا ایک سبب صوبائی تعصبات کا فروغ بھی تھا, یعنی سیاستدانوں نے, جو اس وقت کے سیاستدان تھے, انہوں نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ملکی سلامتی کی پرواہ نہ کی. یعنی ملکی سلامتی کس چیز میں مؤثر ہے؟ وہ ہے کہ ہمارے سب کے اندر یونٹی ہو کہ ہم سب پاکستانی ہیں, یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور یہی قائد اعظم نے, لیاقت علی خان نے, ہمارے تمام پرومیننٹ جو تحریک پاکستان کے لیڈرز تھے, جنہوں نے جس بیس پر پاکستان حاصل کیا تھا, وہ یہی تھا کہ ہم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, جو یہاں پر نہیں کیا جا رہا تھا. 58 میں عوامی جذبات کو خوب بھڑکایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف ہی لوگ لڑنے کو تیار تھے, اور ایک ہی ملک کے عوام ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگے تھے. جبکہ برسر اقتدار طبقے نے اس خطرناک رجحان کو روکنے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی, کیونکہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری, ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو یکجان کر کے رکھیں, کہ لوگ ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں, نہ کہ طبقوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں. اس کے بعد تھا سیاسی عدم استحکام, یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. 1953 سے 1958 کے دوران
دو گورنر جنرلوں نے 6 وزارتوں کو تشکیل دیا اور اس سیاسی عدم استحکام اور پارلیمانی نظام کی ناکامی کے نتیجے میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ عوام سیاستدانوں سے متنفر ہونے لگے، یعنی لوگوں کا دل سیاستدانوں سے برا ہونے لگا کہ وہ تو ہمارے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ان کا جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ گیا، یعنی کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو تھا وہ بریک ہوا، جو مارشل لا کا سبب بنا۔ لاسٹ پوائنٹ تھا اس کا مارشل لا کی جو کازز بتائیں انہوں نے کہ ہم نے کیوں مارشل لا لگایا ہے، وہ تھا انتخابات کا التوا، یعنی ڈیلے ان الیکشن، کہ ہمیں پاکستان کے پہلے 11 سالوں میں کبھی عام انتخابات نہ کرائے گئے، صرف صوبوں میں باری باری انتخاب کرایا گیا۔ 1956 کا آئین پاس ہونے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ 1 سال کے اندر عام انتخابات منعقد ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھے وہ کازز، وہ اسباب اور وجوہات جن کی وجہ سے مارشل لا لگایا گیا۔ سیکنڈ ٹاپک ہے آج کا ہمارا بنیادی جمہوریتوں کا نظام، یعنی بیسک ڈیموکریسی سسٹم 1959۔ 1959 میں صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا ایک نیا نظام متعارف کرایا، جس کے تحت عوام کو بنیادی جمہوریت کے ممبران کا انتخاب کرنا تھا۔ بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کی کل تعداد 80,000 تھی۔ یہ آپ کے آبجیکٹیوز بھی ہیں، پلیز انڈر لائن کر لیں۔ 1962 کے آئین کے تحت ان ممبران کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے ارکان کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ یہ وہ نظام تھا جو فرسٹ ٹائم صدر ایوب خان نے متعارف کرایا، یعنی بیسک ڈیموکریسی سسٹم۔ اس نظام میں 5 مراحل تھے: یونین کونسل اور یونین کمیٹی، دوسرے نمبر پر تھا تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل، تیسرے میں ڈسٹرکٹ کونسل، 4 میں ڈویژنل کونسل، اور 5واں تھا صوبائی مشاورتی کونسلز۔ یہ انہوں نے کچھ انتخابی ادارے بنائے تھے فرسٹ ٹائم، جس کو بنیادی جمہوریت کا نظام تھا۔ سامنے میں نے لگایا ہے اس پکچر میں کہ ایوب خان بیسک ڈیموکریسیز 1959، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر کو، اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ اس سسٹم میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 13 بھی ہے۔ یونین کونسل کیا تھا؟ اس میں بنیادی جمہوریتوں کا یہ ابتدائی ادارہ تھا۔ اسے دیہی علاقوں کے لیے یونین کونسل اور شہری علاقوں میں یونین کمیٹی کہتے تھے۔ اس میں 1000 سے 1500 ووٹر براہ راست اپنے ایک نمائندہ منتخب کر سکتے تھے، جس کو بی ڈی ممبر کہتے تھے۔ بی ڈی ممبر کون تھا؟ اس میں 1000 سے 1500 ووٹر تھے جو اپنا نمائندہ منتخب کرتے تھے۔ اب ان کی ڈیوٹیز کیا تھی؟ یہ آپ نے یاد رکھتی ہیں کہ صحت اور صفائی، روشنی کا انتظام، مسافر خانوں کا انتظام، پیدائش اور اموات کا ریکارڈ رکھنا وغیرہ شامل تھا۔ دوسرا تھا تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل۔ مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل اور مشرقی پاکستان میں تھانہ کونسل دوسرا مرحلہ تھا۔ اس کا چیئرمین ڈویژنل آفیسر کہلاتا تھا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ یونین کونسل میں بی ڈی ممبر، اور یہاں پہ اس کا چیئرمین ڈویژنل آفیسر کہلاتا تھا۔ ان کے فرائض میں اپنے علاقوں میں تعلیمی اور معاشی منصوبوں کی تیاری وغیرہ شامل تھی۔ تیسرا تھا ڈسٹرکٹ کونسل۔ ضلعی سطح پر ڈسٹرکٹ کونسل قائم تھی اور اس کا سربراہ تھا ڈپٹی کمشنر۔ وہاں پر ہے بی ڈی ممبر، یہاں پر ہے ڈویژنل آفیسر، اور تیسرے میں جو ہے وہ ہے ڈپٹی کمشنر۔ ان کے فرائض میں سڑکیں بنانا، اسکولوں کا قیام، صحت و صفائی کا انتظام، اسپتالوں کا قیام، امراض کی روک تھام کے اقدامات کرنا، آب رسانی کا مناسب بندوبست کرنا اور امداد باہمی کا فروغ وغیرہ شامل تھے۔ 4 نمبر پہ تھا ڈویژنل کونسل۔ ڈویژن کی سطح پر قائم اس ادارے کا سربراہ ڈپٹی کمشنر ہی کہلاتا تھا، جیسے ڈسٹرکٹ کونسل میں تھا۔ ضلع کی تمام یونین کونسلیں، یونین کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں اس میں نمائندگی رکھتی تھیں۔ اس کونسل میں سرکاری یعنی گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے اور نامزد ارکان بھی شامل تھے۔ اس کے فرائض میں شامل تھا کہ محکموں کی جانچ پڑتال کرے اور مختلف اصلاحی سرگرمیوں کے لیے سفارشات تیار کرے۔ لاسٹ تھا صوبائی مشاورتی کونسل۔ تمام ڈویژنوں کے نمائندوں پر مشتمل صوبائی مشاورتی کونسل قائم کی گئی۔
جو براہ راست گورنر کے ماتحت تھی۔ یہ کونسل پورے صوبے کے بنیادی جمہوریتوں کے اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھنے اور ان کی سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے فرائض انجام دیتی تھی، جبکہ گورنر اپنی کارکردگی کی رپورٹ براہ راست صدر پاکستان کو پیش کرنے کا ذمہ دار تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے 2 ٹاپکس جو ہیں اپنے کور کیے ہیں۔ ایوب خان کا دور حکومت 1958 سے 1969 تک اور اس کی کازز کی کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے مارشل لا 1958 میں لگانا پڑا، اور اس کے بعد ایک نیا سسٹم جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، بیسک ڈیموکریسی سسٹم، بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1959، جس کے 5 پوائنٹس تھے: یونین کونسل اور یونین کمیٹی، تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، ڈویژنل کونسل اور صوبائی مشاورتی کونسل۔ تو آپ کا اس میں لانگ کوسچن نمبر 13 آ رہا ہے اردو کی بک میں، اور انگلش کی بک میں نے اس کو کوسچن نمبر 12 کا نمبر دیا ہے، نمبر 12 لکھا ہے۔ تو پلیز اس لیے میں نے یہاں پہ یہ دونوں نمبرز لکھ دی ہیں کہ اردو کی بک میں کوسچن نمبر 13 ہے، بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے مختلف مراحل کا جائزہ لیجیے، اور انگلش کی بک میں لانگ کوسچن نمبر 12 ہے، ڈسکرائب ڈفرنٹ اسٹیپس آف بیسک ڈیموکریسی سسٹم۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو دونوں ٹاپکس آج کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اپنا ہوم ورک پلیز ان ٹائم بھیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔